Unfortunately, we live in a society where giving and taking dowry is a right. Dowry exists in all cities of Pakistan as it is an issue of honor for bride-groom family. Dowry system has eaten into the bones of our society. Brides who do not meet the dowry expectations of in-laws are often humiliated and physically abused. In some cases, brides have been killed. Pakistan has the highest dowry death rate at 2.45 per 1 lakh women. Still, 84% Pakistanis think that we should follow this system and only 16% think that we should stop this practice. I believe the dowry system is the greatest curse on the Pakistani society, demanding cash, jewelry, and costly items of furniture like refrigerators, televisions, washing machines, and other valuables is still most common in the different parts of Pakistan by the bride's family to the groom's family during a marriage. Today we have Ms. Aliza Sadal with us to talk on this issue. मेरा नाम अलीज़ा सदल है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके आई हूँ। मेरा स्पेसिफिकली जो काम है वो डिसेबल ख़वातीन के लिए। मैं एक NGO के लिए काम करती हूँ जो डिसेबल हज़रात हैं उनके लिए काम करते हैं और मेरा स्पेसिफिक जो फोकस है वो डिसेबल ख़वातीन पे और उनकी एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स, उनकी किफ़ालत के प्रोग्राम्स, उनकी शादी और इस तरह के दीगर जो मामलात हैं इंक्लूडिंग देयर एजुकेशन, उस पर मेरा बेसिकली जो काम है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं एक राइटर हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं करंट अफेयर्स पे लिखती हूँ और मैं अपना तज्ज़िया देती हूँ, अपना एनालिसिस देती हूँ डिफरेंट चीज़ों पे और स्पेसिफिकली मैं जो वुमेन राइट्स से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उन पे काम करती हूँ। ये NGO का नाम है सुकून, स्पेशल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्वे। ये NGO जो है वो नॉर्वे में लोकेटेड है लेकिन जो इसके प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तानी है, इसलिए नॉर्वे में तो है लेकिन ये काम जो है वो पाकिस्तानियों के लिए कर रहे हैं। आई हैव बीन रियली वेरी वोकल, मैंने इस पर काफ़ी बात की है। हम लोगों ने यू नो कि इट्स अ एरा ऑफ सोशल मीडिया, तो हमने जो है वो सोशल मीडिया पे डिफरेंट ट्रेंड्स चलाए हैं, ट्विटर पे डिफरेंट ट्रेंड्स चलाए हैं जिससे हम जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, क्योंकि आजकल हर दूसरा बच्चा और बड़ा जो है वो फ़ोन इस्तेमाल करता है, फेसबुक की एक्सेस सबके पास है, इंस्टाग्राम की एक्सेस सबके पास है, यूट्यूब की एक्सेस है। तो हम लोगों ने ये समझा कि इट्स अ पावरफुल मीडियम जिससे हम जो है यूटिलाइज करके तो इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह की ज़रूरत पेश आई है, टाइम टू टाइम आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट और मैंने इसके हवाले से जो है ट्विटर पे ट्रेंड्स भी अपने दीगर जो मेरे कंपेनियंस हैं उनके साथ मिल के मैंने इस पे ट्रेंड्स भी चलाए हैं सो डैट हम लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। अभी तो फ़िलहाल हमने इसी पे ही काम किया। इसके अलावा एक ट्रेंड चला था, एक कैंपेन चली थी जिसमें पीपल गॉट देयर हैंड्स टैटूड विद जहेज फोरी बंद करो और एंड ऑल दैट। तो उसमें भी हमने जो है वो डिफरेंट इस तरह के रोल प्ले किए हैं, हमने उसको रीशेयर किया है, हमने उसको ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बनाया है। तो या वी हैव बीन डूइंग दिस कैंपेन्स और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इरादा है कि इस तरह की 2-3 कैंपेन्स मज़ीद चलाई जाएं जिससे हम जो है ग्रास रूट लेवल पे इसको इरेडिकेट कर सकें। लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा मिक्स्ड है, यानी कि आप अगर किसी भी मसले पे बात करेंगे, स्पेशली जब आप बात करेंगे वुमेन राइट्स की या उनके हक में जब आप खड़े होते हैं या उनके बारे में बात करते हैं, तो अक्सर जो है एक तबका आपके सामने आके खड़ा हो जाता है जो बहुत खिलाफ होता है आपके और वो आपको पीछे खींच रहा होता है कि नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं है, इसका ये भी सिनेरियो हो सकता है। तो
دیر آر پیپل ان آر سوسائٹی جو اس چیز کو بھی نگیٹ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ری شیئر کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں ان کازز کو. جب بھی جہیز پہ بات کی جائے تو مکسڈ رائے جو ہے اس کا سامنا آتا ہے. جیسا آر پیپل جو ہمیں اس کاز میں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ دیر آر پیپل جو ہمیں اس کاز میں جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کاؤنٹر آرگیومنٹس دے رہے ہوتے ہیں. جی حال جہیز پہ جو ہے میں نے اس کو ابھی تک جو ہے سوشل میڈیا پہ ہی کنفائن رکھا ہے، لیکن آئی ہیو دس پلان کہ میں یونیورسٹیز میں یہاں پر لوکل سیالکوٹ کی ہی یونیورسٹیز میں وزٹ کروں اور وہاں پر میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کروں. میرے آلریڈی یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں، ان کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اچھی، جی سی یونیورسٹی میں بھی ہے. تو آئی ڈو پلان کہ میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو تھوڑا پریکٹیکل لیول پہ لے کے آؤں. ایز ان مارچ، وی کین کنڈکٹ اے مارچ جس میں ہم لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو انوالو کر سکتے ہیں. اسپیسیفکلی اس میں میں چاہوں گی کہ جو بوائز ہیں ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ زیادہ ہو، تاکہ ہم یہ ریپرزینٹ کر سکیں کہ ہمیں معاشرے کو بدلنا ہے، ہمیں یہ سوچ بدلنی ہے. جہاں سے اس چیز کی ڈیمانڈ آ رہی ہے ہم اس جینڈر کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اس جینڈر کے اندر چینج لانا چاہتے ہیں اس کی سوچ میں. یعنی کہ وہ ہی اگر ڈیمانڈ نہ کرے جہیز کی تو دس ایشو ول بی ریزالوڈ اینڈ اٹ کین ناٹ ٹیک پلیس اگین. تو اس لیے میرا آئی ڈو پلان کہ میری اگر اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ود یونیورسٹیز تو آئی ول پلان ٹو ایگزیکیوٹ دیز کیمپینز ان یونیورسٹیز. جہیز خوری جو ہے اس سے امپلیسٹلی اور ایکسپلیسٹلی یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ سپورٹ کر رہی ہیں بائی گیونگ دیم ڈوری اور بائی گیونگ دیم دوز اسینشیلز جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایک لڑکی کو لے کے جانے کے لیے ایٹ دا ٹائم آف ہر ویڈنگ. تو مجھے یہ ایشو بہت عرصے سے ایڈریس کرنا تھا. آئی ڈو ریئلائز کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں بیٹھ کے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جہیز کے لیے اپیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی سٹوریز لگاتے ہیں، پوسٹ لگاتے ہیں جس میں وہ اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلانی بچی کی شادی کرنی ہے تو ہمیں اتنے پیسے چاہیے، اتنے پیسے اس کی الیکٹرانکس کے لیے چاہیے، اتنے پیسے اس کے گھر کے سامان کے لیے چاہیے، اتنے جو ہیں وہ اس کے کپڑوں کے لیے چاہیے. تو مجھے یہ جو ہے بات یہ انتہائی افسوس مجھے ہوتا ہے اس چیز پہ کہ ہمیں اس کو جہاں پر ان آرگنائزیشنز کو چاہیے کہ ایک فل سٹاپ لگا دیں، لیکن وہ وہاں پر اس چیز کو، اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انہیں مجبور اس چیز پہ کر دیا جاتا ہے. جب ایک پورا ایک سوشل ایکو سسٹم ہے جس میں ایک روایت ہے وہ چلتی آ رہی ہے اور وہ ہمارے گراس روٹ لیول تک بیٹھی ہوئی ہے، تو جو لڑکی والے ہیں جب وہ کسی آرگنائزیشن کو اپروچ کرتے ہیں تو میں نے خود اس طرح کے کیسز ہینڈل کیے ہیں. میں نے خود، میرے تک لوگ آئے ہیں جو مجھے بولتے ہیں کہ ہمیں جہیز چاہیے، ہماری بچی کی شادی ہے. اب وہ جو ماں باپ ہوتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ، وہ بھی بہت مجبور ہو کے آرگنائزیشنز کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس پرٹیکولر کاز کے لیے جہیز چاہیے. جب بذات خود میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ وی کین اونلی سپورٹ دا ایکسپینس آف ہر برائڈل ڈریسز یا کھانے کا خرچہ جو ہے وہ ہم اٹھا لیتے ہیں، تو ہمیں بڑا ہی آگے سے رسپانس جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ ملتا ہے ماں باپ کی طرف سے، کیونکہ وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں، یعنی کہ جہیز کی جو چیزیں ہیں وہ ہم انہیں پرووائڈ کریں. اور اس کی بھی وجہ کیا ہے کہ بچی اگر بغیر جہیز لیے جائے گی تو وہاں پر اس کو ڈفرینٹ جو ہے وہ ماحول دیکھنا پڑے گا، وہاں پر اس کو تانے ملیں گے، وہاں پر اسے وائلنس کا سامنا ہو سکتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے ماں باپ جو ہے وہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے
اور اس ایشو سے بچنے کے لیے ہمیں اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان کو جہیز دیں. تو یا یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے ایز آرگنائزیشن ہمیں یہ چیز پریزنٹ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہے آرگنائزیشنس کو کہ وہ کر رہی ہیں اس طرح کے کام، لیکن وہ اس کو گلوریفائی کر کے سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. دیٹ از ناٹ سم تھنگ جو آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں یا جو آپ اس سوسائٹی کو سکھا رہے ہیں. آپ امپلیسٹلی کیا سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں جہیز خوری کرنی چاہیے یا ہمیں اس کاز کو سپورٹ کرنا چاہیے. Instead, you should not upload those pictures and you should totally negate this idea کہ ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں جہیز کا جو سامان ہے وہ نہیں دینا. ایٹ فرسٹ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بھی ایک دو کیسز ایسے کیے تھے جس میں مجھے مجبوراً جو ہے وہ جہیز دینا پڑا، بیکاز the parents literally cried in front of me کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری بچی کو بڑی مشکل ہوگی جہیز کے بغیر. تو مجھے جو ہے ان کیسز میں کرنا پڑا، اور اس کے بعد سے I have tried my maximum extent کہ میں اس کو جو ہے وہ نگیٹ کروں اور میں اس کو بالکل سپورٹ نہ کروں. اب میرے پاس جب بھی کوئی میرج کیس آتا ہے تو میں یہی بتاتی ہوں کہ ہم یا تو صرف کھانے کا کر سکتے ہیں یا بچی کے جو کپڑے ہیں اس کا کر سکتے ہیں. لاز تو بے شمار ہیں اس کے. ابھی ریسنٹلی ہی آپ کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے آئی تھنک 2020 میں ہی لا امپوز کیا ہے جس کے تھرو ڈاوری سسٹم از کمپلیٹلی بین ان پاکستان، اینڈ پاکستان از دا فرسٹ کنٹری ٹو بین دس سسٹم. لیکن اس کے بعد بھی لوگ جہیز دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اس لا کے اکارڈنگ جو دلہن ہے وہ صرف اتنا جہیز لے کے جا سکتی ہے کہ اس کے کپڑے اور بیڈ شیٹس، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے، نہ ہی آپ اس چیز کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ان سے. تو لاز آر دیئر، رولز اینڈ ریگولیشنز آر دیئر، اور اگر آپ ان لاز کو اوبے نہیں کرتے یا ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو ان کی سزائیں بھی ہیں، لیکن وہ سزائیں کسی کو ملتی نہیں ہیں. وی آل نو کہ پاکستان میں لاز بنتے آئے ہیں لیکن کوئی ریگولیشن نہیں ہے، ان کی کوئی انیکٹمنٹ نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک سوشل سٹریم بن چکی ہے اس بات پہ، ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے، ایک سلسلہ بن چکا ہے، if I can put it this way، کہ جس میں جو لڑکی والے ہیں they know inherently they know کہ ہاں ہمیں یہ چیز کرنی ہے، جو لڑکے والے ہیں they know کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے. اگر کوئی لڑکی والے سٹینڈ لے لیں اس بات پہ کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے یا ہم جہیز نہیں دینا چاہتے، تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس کے کتنے رشتے آتے ہیں یا اس کا رشتہ کدھر ہوتا ہے. مطلب کہ وہ لوگ ہی اس کو سوشلی اور مینٹلی سائیکولوجیکلی ان کا اس بات کا اتنا انفلوئنس ہے لڑکی والوں پہ اور لڑکے والوں پہ کہ they are compelled to do that, they are forced to do that, they are not doing it with their will. ان کو اس بات پہ کمپیل کیا گیا ہے کہ آپ یہ کریں. بے شک لاز موجود ہیں، کون جائے گا پولیس کے پاس، کس نے جانا ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی بھی تو کسی کو دینی ہے. تو بہت سے سوشل فیکٹرز اس کے پیچھے ہیں، بہت سی ہمارے کلچرل فیکٹرز اس کے پیچھے آ گئے ہیں. ہم نے اپنے کلچر میں اس چیز کو ایڈ کر لیا ہے اور دیٹ از ویئر وی آر لیکنگ. ہمیں یہ چیز ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے اور ہمارا جو ریلیجن ہے وہ سیم نہیں ہے ان معاملات پہ. جہیز کو دیکھ لیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ریلیجن اور ہمارا جو کلچر ہے وہ کولیبریٹ کرتا ہے یا وہ ان پیرالل چلتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. دے آر کمپلیٹلی اپوزٹ. تو ہمیں یہی وائز جتنے مرضی لاز بنا دیے جائیں، کون پولیس کے پاس جائے گا، کون رپورٹ کروائے گا، کون بتائے گا کہ یہ مسئلہ ہے یا یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا یہ پرابلم آ رہی ہے؟ اس کے مزید اس بچی کی زندگی پہ ٹاکسک ایفیکٹس پڑ سکتے ہیں، جس سے ڈرتے ہوئے پیرنٹس جو ہیں وہ پولیس کے پاس نہیں جاتے. تو معاشرتی جو ایفیکٹس ہیں ہمارے اوپر، ہمارے جو
کلچرل افیکٹس ہیں وہ ہی اتنے ٹاکسک ہیں جو ان لاز کے ہوتے ہوئے بھی انہیں امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے, وہ ان کی امپلیمنٹیشن میں ان کو ہنڈر کرتے ہیں. اب جہیز جو ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ آپ ڈائریکٹلی یعنی ایکسپلیسٹلی آپ ان لوگوں سے کانٹیکٹ میں آئیں. آپ جو بھی این جی اوز, جو بھی اتھارٹیز گورنمنٹ لیول پہ ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں, سو دیٹ وہ ان کو اس بارے میں تھوڑی سی تعلیم دے سکیں, ان کو تھوڑا سا امپیکٹ کر سکیں اور ان کو سکھا سکیں کہ جہیز خوری جو ہے اس کے کیا ایفیکٹس ہیں. اور یہ بلا وجہ قوم خواہ کی ہم نے ایک رسم بنا لی ہے جس نے لوگوں کا جینا جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے. غریب آدمی کا جینا, جس کے گھر بیٹیاں ہو جاتی ہیں, اس کا جینا جو ہے وہ مشکل کر دیا. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ کیمپینز جو ہے وہ ارینج کر سکتے ہیں, جیسے ڈور ٹو ڈور کیمپینز کر لیں کسی انڈر پریویلیجڈ ایریاز میں. ایک میس کیمپین ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ وہاں پر لوگوں سے ملیں, آپ ان کے پاس بیٹھیں, آپ ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے جہیز پہ ویوز کیا ہیں اور اس کے مطابق آپ سولوشنز نکالنے کی کوشش کریں. Assalamu alaikum viewers. I want to conclude this video by saying that the greed for dowry calls for the severest criticism, and the laws such as the Dowry Prohibition Act have failed to meet its target. So the only solution to counter this social evil must be in the principles and active expression of the society through legislative and constitutional methods. Thank you. For more such videos, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.